अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और खैर आफियत से रमज़ान के महीने को हम सब से इबादतों और दुआओं के समेत कबूल फरमाएं। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है द मिसिंग पीस, अमनुन मफकूदुन। असल में अंग्रेजी से अरबी की इस्तिलाह है द मिसिंग पीस इन द जर्नी ऑफ लाइफ। इंशाल्लाह हम तवक्कुल के हवाले से और जैसे अल्फाज आयत में आए हैं इस हवाले से आज जो है वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन सूरत अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 से ऐसी लेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में थोड़ी सी अल्लाह की मोहब्बत, थोड़ा सा यकीन और थोड़ा सा तवक्कुल बढ़ जाए। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत मुज़म्मिल का जो हम फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक देख रहे हैं, इसमें लास्ट आयत में, आयत नंबर 8 में रब के हवाले अपने आप को कर देने की बात आई थी। और जिस रब के हवाले खुद को करने की बात आई थी, जहाँ आया था वतबत्तल इलैहि तबतीला, अब उस रब का तारुफ यूं समझ लीजिए कि आपको इस आयत नंबर 9 में मिलेगा। तो एक तरह से तबत्तुल की कैफियत की ही एक्सप्लेनेशन है जो आयत नंबर 9 में दी जा रही है कि जिस रब के साथ तुम्हें लॉ लगाने का या जिसके लिए खुद को डिवोट करने का इंसेंटिव कुरान सूरत अल-मुज़म्मिल दे रही है, वो रब कौन है उसको जरा जान लो, उसकी पावर कितनी है। देखें, इंसान की एग्जिस्टेंस का मामला हो ना तो एक बड़ा सीरियस मामला होता है। जब मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसके हवाले कर दूं और मैं इस पूरी जिंदगी में तबत्तुल की स्टेज पर कैसे आ जाऊं, तो अब आपको एक जिसके हवाले आप अपने आप को कर रही हैं, आपको उसकी सिफात, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी एक्सपर्टीज का मालूम होना चाहिए ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन कल को ना आए कि मैंने अपने आप को किसी मजबूत सहारे के साथ अटैच किया है या मैंने अपने आप को किसी कमजोर सहारे के साथ अटैच किया है। आप दुनिया में भी किसी पर कोई जिम्मेदारी डालते हैं, किसी को अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देती हैं, कोई शय अपनी देती हैं, तो आप पहले उसका स्किल सेट चेक करते हैं। अब जब यहाँ मेरी पूरी जिंदगी का, मेरी पूरी एग्जिस्टेंस का मामला है, तो फिर मुसलमान को, मोमिन को क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी। तो जो टास्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा था, उसमें आपको अल्लाह के बारे में मुकम्मल तारुफ देना ज़रूरी था, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, ताकि आपके अपने अंदर स्ट्रेंथ आती। इसलिए कि जो काम आप पर सौंपा जा रहा था, दीन अपनाने और दीन को आगे डिलीवर करने का, इट वाज़न्ट ईज़ी एट ऑल। आसान काम नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा था। और अल्लाह ताला जानता था कि जब आप इस जिम्मेदारी को लेकर बाहर निकलेंगे तो आपको अपोजिशन का सामना होगा, आपको बहुत से परसिक्यूशन का सामना होगा, आपको हर्डल्स आएंगी, हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत अल-मुज़म्मिल की इन आयात की सूरत में एक इंटरनल स्ट्रेंथ देने वाली आयात कॉन्स्टेंटली नाजिल की हैं, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एनर्जी मिले इन आयात से और आप सीखें दैट हाउ टू लुक एंड हाउ टू लर्न टू लुक बियॉन्ड द पिक्चर। जो सामने नजर आ रहा है उससे बढ़कर जो हकीकत है, कुरान वो देखना हमें सिखा देता है। मोमिन जो होता है, क्यों कहते हैं कि मोमिन में फरासत आती जाती है, फार साइटेडनेस आती जाती है, जितना वो कुरान के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। इसलिए कि कुरान आपको सिखाता है टू लुक बियॉन्ड द पिक्चर। ये जो आपको अपने सर की आंखों से नजर आ रहा है,
اس کے پیچھے کی ایک حقیقت کو آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی لونلینس، تنہائی فیس کرنے والے ہیں، اور لونلینس بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اٹ وازنٹ لائک کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے دنیا میں۔ لونلینس، تنہائی دو طرح کی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تنہائی when you are physically away from people، جب آپ واقعی تنہا ہو جاتے ہیں، آپ کے آس پاس لوگ نہیں رہتے اور آپ کے آس پاس کوئی انسان نہیں رہتا جس سے آپ جو ہیں وہ اپنی دکھ درد یا اپنی گفتگو بانٹ سکیں۔ مینس اٹس اے لٹرل تنہائی جس میں آپ کے آس پاس لوگ چھٹ جائیں۔ لیکن ایک لونلینس جو زیادہ ہارڈر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں، you are surrounded by people but you really feel alone، but you really are alone، اور یہ زیادہ سخت لونلینس ہوتی ہے۔ آپ کے آس پاس لوگ ہوں لیکن کوئی آپ کو سمجھے نہیں، آپ کے آس پاس لوگ ہوں لیکن کوئی آپ کی کیفیت کو پہچان نہ سکے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انیشل ہٹ کرنا تھا یہ ٹائپ آف لونلینس، کہ جیسے ہی آپ نے اس پیغام کو باہر لے کر نکلنا تھا آپ کو آؤٹ کاسٹ ہونا تھا معاشرے میں۔ وہی قریش مکہ کا قبیلہ اور سوسائٹی جو فل آف پیپل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مچ ہارڈر لونلینس کی طرف ٹریول کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے پہلے سے آپ کو مضبوط کرنا، انٹرنلی مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے والی صورت نہیں ہے، وحی کو تھام لینے والوں نے ہمیشہ اس سیکنڈ کیٹیگری آف تنہائی کو محسوس کیا ہے۔ انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں، انبیاء کے فالوورز کی زندگیاں دیکھ لیں، وہ اس لونلینس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے پیٹرن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماسز آپ کو جو ہیں وہ شیطان کے راستوں پر یا کلچر کے راستوں پر یا ڈسٹورٹڈ راستوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بندہ تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کا ایک ایک امتی ہو، اللہ نے اپنے کلمات کے تھرو آپ کو اور مجھے ہمت دی ہے، اور اللہ اپنی وحی سے کانسٹنٹ سمجھاتا ہے۔ یہ صرف آپ کے اور میرے لیے وحی کے کلمات جو ہیں وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوتے، تلاوت ایسے ہو کہ میرے کاؤنسلنگ بھی ہو جائے، مجھے اللہ کی طرف سے ایڈوائس مل جائے۔ اللہ کانسٹنٹلی اس قرآن کے الفاظ سے بندوں کو سہارا دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، وہ ہمت نہ ہاریں جب دنیا ان کو تنہا چھوڑ دے، وہ ہمت نہ ہاریں جب دنیا ان کو ابینڈن کر دے، وہ دنیا کے ساتھ چھوڑ جانے پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ قرآن کی کانسٹنٹ تسلی ہے مومنین کے لیے۔ جب آپ کامیابی کے لیے جان لگا رہے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ آگے بڑھنا نہ چھوڑ دیں، کانسٹنٹلی قرآن سکھاتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ دنیا کے تنہا کر دینے پر آپ واقعی اکیلی ہو گئی ہیں، آپ خود کو اکیلا ایسے میں محسوس نہ کریں۔ یہ ہے سورت مزمل کی کانسٹنٹ تھیم، اور ہم میں سے ہر ایک نے، میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس تنہائی کو ایکسپیرینس کیا ہے، جہاں انسان حقیقتاً ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ کوئی زمین پر ایسا انسان نہیں ہے جو میرے درد کو پہچانتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو میری کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان سب سے زیادہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، جس کو آپ مینٹلی فریجائل کہتے ہیں۔ انسان مینٹلی فریجائل خود کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اب دو راستے ہوتے ہیں یہاں تک آنے کے بعد، بعض لوگ یہاں سے ہی پھر یا تو رب سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ یہیں سے اپنے مزید ڈسپیئر کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ اس مینٹلی فرجائل سٹیٹ سے جہاں ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی انسان میری کیفیت نہیں سمجھتا ہے، وہ اس سٹیج سے ایک قدم صرف اللہ کی طرف آتے ہیں، اور پھر جس کو رب کے حضور اس کیفیت میں سجدے کی توفیق اس مینٹلی فرجائل سٹیٹ میں مل جاتی ہے، پھر رب اس بندے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس دن آپ کو یہ یقین آ جائے گا، آپ یہ ایک چھوٹا سا قدم اپنے رب کی طرف اٹھانا کبھی نہیں بھولیں گے۔ دنیا کے جو ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے، جن کو دنیا رد کر دیتی ہے، جن کی دنیا قدر نہیں کرتی ہے، جن کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی ہے، جن کے حق ادا نہیں کیے جاتے ہیں، اللہ کو ایسے بندوں پر بہت پیار آتا ہے۔ اور جس پر اللہ کو پیار آ جائے تو کیا انعام ملتا ہے؟ پھر اللہ صرف
اس بندے کے گناہ نہیں جھاڑتا، پھر اللہ اس انسان کی دنیا سنوار دیتا ہے، اس کو ذہنی مضبوطی دیتا ہے، اس کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ اور یہ وہ میسج ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، جو آیت 9 کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تبھی انسان کی نگاہ اس ایک دروازے کی طرف جاتی ہے جو کھلا تو ہمیشہ سے تھا، پہلے بھی کھلا ہوا تھا، کبھی بند نہیں ہوا تھا، شاید بندے کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی تھی۔ جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تب انسان کی نگاہ اس در پر جاتی ہے جو اللہ رب العزت کا در ہے، اور یہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ باقی در ہماری زندگیوں کے اس لیے بھی بند کراتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آزمائش کیوں آتی ہے، مشکل کیوں آتی ہے، اپنے کیوں دھوکہ دیتے ہیں، اپنے کیوں قدر نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی کی آزمائشیں ہمیں لانگ ٹرم ایک ان اینڈنگ ان لمیٹڈ بینیفٹ کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ انسانوں کے دروازے بعض اوقات آزمائش کی شکل میں بند کرتا ہے تاکہ ہمارا دھیان رب العزت کے دروازے کی طرف جائے، اس در کی طرف جو اللہ رب العزت کا در ہے۔ اور آیت 9 میں یہی کیفیت ہے جس کو پکڑ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو الفاظ دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، سورۃ المزمل، رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں سنبھالنے والا، تمہارا الہ، تمہاری عبادت کے قابل، تمہارے شکر کے قابل ہے ہی نہیں۔ فَاتَّخِذْهُ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز، اپنا ڈسپوزر آف افیئرز بنا لو، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ کو اپنا کارساز بنا لو۔ This is ayah number 9. So I'm moving on the next explanation after defining the ayah. پہلے ہم لغت الکلام اگر دیکھیں تو میں صرف آپ کا فوکس 3 الفاظ پر اس وقت کرانا چاہوں گی، 3 میں سے بھی ایک ہم کمبائنڈ دیکھیں گے۔ مشرق اور مغرب کا رب، رب المشرقی والمغرب، یہ مشرق اور مغرب کی جو اصطلاح ہے یہ قرآن میں 3 طرح آئی ہے، یعنی یہ اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو مشرق مغرب واحد بھی آیا ہے، مشرقین مغربین ڈیول مثنیٰ جس کو آپ تثنیہ کہتے ہیں وہ بھی آیا ہے قرآن میں، اور جمع میں بھی آیا ہے مشارق والمغارب۔ کلاسیکل اسکالرز نے اس کو ڈفرینٹ کونوٹیشنز میں ڈیفائن کیا ہے، مگر میں سمپل آپ کے سامنے 3 رائے رکھ رہی ہوں کہ جب واحد آتا ہے تو بالکل بیسیکلی اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، جب ڈیول آتا ہے مثنیٰ تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، اور جمع آتا ہے تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرس جب بھی تلاوت میں آپ مشرق مغرب کو دیکھیں، اگر وہ واحد آیا ہے جیسے کہ یہاں آیا ہے سورۃ مزمل میں رب المشرقی والمغرب، یہاں مشرق مغرب سنگولر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمپل ڈائریکشنز بتا دی گئی ہیں۔ مشرق وہ ڈائریکشن جہاں سے آپ ایسٹ کا پورا ایک سٹرکچر دیکھتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب ایک ڈائریکشن جہاں پر آپ جو ہیں وہ ویسٹ دیکھتے ہیں اور آپ اس طرح سے وہاں سے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ڈائریکشنز دے کر اصل میں اللہ نے کہا تمہاری صبح کا رب اور تمہاری صبح سے لے کر تمہاری شام تک کا رب، تمہارے صبح سے شام کے افیئرز کو کور کر کے رکھنے والا رب، تمہاری زندگی کی ہر شے کو انکمپس کیے ہوئے ہے، آل انکمپسنگ رب۔ اور عرب جو کہ صحرا میں رہتے تھے، جو کانسٹنٹ ٹریڈنگ کرتے تھے، کانسٹنٹ ٹریولر تھے، سن سیٹ سن رائز بہت اوپن ہورائزن میں دیکھا کرتے تھے، ان کے لیے بہت اہمیت تھی مشرق اور مغرب کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کلام کے ذریعے ایک ڈیوائن ڈیزائن اپنا دکھا دیا کہ جیسے تم مشرق سے مغرب سورج کو جاتے ہوئے دیکھتے ہو، بالکل اسی طرح تمہارے دن سے رات پورے کا پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ رب جو تمہیں کانسٹنٹلی اس پورے معاملات میں سنبھالتا ہے۔ جب انسان قرآن کو نا دل سے سمجھنے لگتا ہے تو رب کا تعارف اس کو ایسے ایسے ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے واقعی میں نے کبھی پہلے غور ہی نہیں کیا تھا۔ مطلب آپ کو چڑیا دیکھ کر بھی اللہ کی شان نظر آئے گی، آپ کو پرندے اور آپ کو جانور اور آپ کو آس پاس کی گرینری دیکھ کر اللہ کی شان نظر آئے گی۔ ایون مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ہم نے اشعار اردو کے جو یا تو کہیں ٹیکسٹ بک میں پڑھے تھے، یا کبھی ہم نے اماں ابا سے سنے تھے، یا ہماری سراؤنڈنگ میں کسی نے پڑھے تھے، یا آپ نے ٹی وی پہ سنے تھے،
But now after going in the depths of the Quran, जब आप वो हमद के अल्फाज या वो अल्लाह की प्रेज में अल्फाज या अशार सुनते हैं, अब जैसे आपको हिट करते हैं, उस वक्त तो कभी समझ भी नहीं आते थे। जैसे शायर ने कहा है, तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी वुसअतों का हिसाब किया, तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी वुसअतों का हिसाब किया, तू मुहीत आलम रंग बू, तेरी शान जल्ला जलालहू। इट्स अ कॉमन शेयर ऑफ हमद जो कि अक्सर व बेशतर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने मोर और लेस कभी ना कभी सुना जरूर होगा, बट आपको अल्लाह की वुसअत महसूस कराने के लिए सिर्फ इसको रखा गया है। रब्बुल मशरिकी वल मगरिब जब कहा जाता है तो डायरेक्शंस के तौर पर मेंशन किया जाता है, अल्लाह तुम्हारे पूरे होराइजन पर, तुम्हारी पूरी जिंदगी पर फुल सपोर्ट के साथ मौजूद है। जब ये ड्यूल आता है, जैसे सूरतुर रहमान में आया है आयत नंबर 17 में, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी, तो स्कॉलर्स कहते हैं जब ये दो मशरिक और दो मगरिब की बात आती है तो इससे मुराद होती है सर्दी के दो मौसम यानी ऑटम एंड विंटर, और गर्मी के दो मौसम जिनको स्प्रिंग और समर कहा जाता है। यानी पूरे साल को दो मशरिक दो मगरिब कहकर कवर कर लिया जाता है। ये एक एक्सप्रेशन है जो रब की वुसअतों को पहचान कराने के लिए दिया जाता है। फिर तीसरा फॉर्म जो कुरान में आपको सूरतुल मारिज आयत नंबर 40 में मिलता है, बिरब्बिल मशारिकी वल मगारिबी, तुम्हारे मशरिकों और मगरिबों का रब। तो हम कहते हैं कि अच्छा हमें तो एक ही मशरिक एक ही मगरिब का पता है, लेकिन जब कुरान कहता है बहुत सारे मशरिक और बहुत सारे मगरिब, तो क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि आप जानते हैं, मतलब ये डेफिनेशन मैं इतनी इलेबोरेट आपको क्लासिकल स्कॉलर्स के हवाले से नहीं बता रही, उन्होंने तो कहा साल के हर दिन का सूरज निकलने का पॉइंट और साल के हर दिन का सूरज गुरूब होने का पॉइंट जमा के अंदर मशारिक और मगारिब में आता है। अब आप इतना साइंस को एक्सप्लोर करके इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि आपको पता है कि 365 डेज में हर दिन सूरज एक नए एंगल से तुलू होता है और एक नए एंगल पर जाकर गुरूब हो जाता है। यानी अगर आप स्पेक्ट्रम देखें इस सेमी सर्कल में जो कि बनता है फ्रॉम मशरिक टू मगरिब, तो सूरज के 365 डिग्रीज हैं जो वो हर दिन एक नई डिग्री से सनराइज करता है अपना, और हर दिन एक नई जगह पर सेट कर देता है। तो जब जमा आती है वो कहते हैं ये 365 पॉइंट्स के लिए आती है जहां सूरज हर दिन जाकर गुरूब और तुलू होता है। ये है कुरान की वुसअतें। लुगतुल कलाम में मशरिक और मगरिब की एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रख दी। अगला लफ्ज एंड द आखिरी लफ्ज फॉर द लुगतुल कलाम एक्सप्लेनेशन इज वकीलन। वाव काफ लाम से बना है। वक्कला यकिलू, इससे मुराद होता है किसी के हवाले कर देना, किसी के सुपुर्द कर देना। वकील कौन होता है? आप किसको कहती हैं वकील? लॉयर जिसको आप समझ सकती हैं। चलें अब जस्ट टू रिलेट विद द टर्म वकील, लॉयर, हालांकि सिर्फ लॉयर नहीं होता, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म इन अरबिक लैंग्वेज, लेकिन हम उर्दू में लॉयर को वकील कहते हैं। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो वकील कहते हैं जिसके सपुर्द आप अपना कोई काम कर देते हैं। अरबी जुबान में एक लफ्ज आता है इसी से, तवकील, ता वाओ काफ या लाम। तवकील होता है किसी पर ऐसा एतमाद कर लेना कि आप उसको अपना गार्जियन बना लें। यानी वो इंसान ऐसा स्किल सेट रखता है कि आपको संभाल सकता है और आप अपनी पूरी जिंदगी उसके हवाले कर देते हैं, आप उसको अपना गार्जियन बना लेते हैं। इसको तवकील के लफ्ज के साथ अरबी जुबान में मेंशन किया जाता है। ये था लुगतुल कलाम का एक्सप्लेनेशन। अब अगले एक्सप्लेनेशन पर आयत नंबर 9 के मूव करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब का रब कह के फत्तखिज़हु वकीलन क्यों कहा है कि अपनी तौहीद को खालिस करो। फत्तखिज़हु वकीला से आने से पहले अपनी तौहीद को खालिस करो और अपने रब को अपना वकील बना लो, यानी उस पर तवक्कुल करो। सो बिल्डिंग तवक्कुल अगर हम बात करें तो इस मफहूम को सामने रखते हुए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बात की जाए, तो जब ये आयात आपको थमाई गई हैं अर्ली मक्की इरा, उस वक्त आपको तैयार किया गया है मुश्किल वक्त आने से पहले। और जब सूरत मुजम्मिल एक मर्तबा नाजिल हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आगे चल पड़ी,
مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں. اب جب سے آپ کے ہاتھ میں سورت المزمل کی آیات تھیں تو مکی دور کی زندگی میں، پریشانیوں میں سورت المزمل ایک بہترین ڈوز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے. سورت المزمل نے ایک بہترین کردار ادا کیا ہے. دس سورہ ہیز سو پروفاؤنڈ میسج کمزور مسلمانوں کے لیے، ذہنی طور پر وہ لوگ جن کو بار بار انگزائٹیز ہٹ کرتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھانے اور بوسٹ کرنے کے لیے بہترین صورت ہے. اس لیے کہ جب جب مکہ والوں نے تکلیفیں دیں، سورت المزمل کی آیات کے الفاظ نے صحابہ کرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم کا کام کیا. جب قریش ظلم کی بارش کرتے تھے اور مکہ کی زمین تنگ کر رہے تھے، وربل اور فزیکل پرسیکیوشن بڑھاتے جا رہے تھے، ایک وقت آیا مسلمانوں سے انہوں نے بزنس ٹرانزیکشنز کرنے بند کر دیے. جو مسلمان خاندانوں میں سے آ کر الگ ہو کر اپنا اسلام قبول کر رہے تھے، وہ خاندان ان سے ڈیٹیچ ہو گئے. تو ایسے میں یہ مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ اسی قریش کے رہنے والے، بچپن سے وہاں رہنے والے. آپ سوچیں نا، مسلمان آڈ ون آؤٹ ہو گئے تھے مکہ کے اندر. بزنس کوئی کر نہیں رہا، سیدھے منہ بات کوئی کرتا نہیں ہے، الٹا خاندان والوں نے رشتے کاٹ دیے، گھروں سے باہر نکال دیا. یہاں تک صحابہ کے لیے آتا ہے کہ ایک امیر ترین صحابی تھے، جب اسلام لے کر آئے ہیں تو ان کے والد نہیں تھے، ان کے چچا ان کے گارجین تھے. ان کی والدہ، آپ اور میں تو امیجن نہیں کر سکتے، ان کی والدہ نے کہا چھوڑو محمد کا دین ورنہ میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گی. اور وہ کہتے ہیں میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہی توحید ہے. تو جو جسم پر کپڑے تھے، ماں نے اور ان کے چچا نے جو ان کے گارجین تھے، ان کے وہ کپڑے اتروا کر ان کو باہر نکال دیا کہ اب پلٹ کر واپس نہیں دیکھنا. یہ آزمائشیں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں. جب یہ حالات تھے تو کہاں جاتے مسلمان؟ سروائیو کیسے کرتے؟ ایمان بچاتے یا جان بچاتے؟ اور وہ دشمنی اور قریش کے ظلم الگ تھے. تو اللہ رب العزت نے سوچے اس موقع پر یہ جو آیات رکھی ہیں، یہ کیا تھا؟ ساری دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی نے گھر سے نکال دیا تو کیا ہو گیا؟ مشرق سے مغرب تک ہے تو تمہارے رب کا. سارا سال تمہارے رب کا ہی ہے. اگر قریش نے تمہارا کھانا پینا بند کر دیا، ہر صبح تمہارے رب کی، ہر شام تمہارے رب کی. تو ایک ڈھارس ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے ساتھیوں، تمام صحابہ کرام، اے محمد کے امتیوں، ہم سب اس میں انکلوڈڈ ہیں. اپنا نام لے کر اس مقام پر محسوس کیجئے اللہ نے کیا کہا ہے؟ تم تنہا نہیں ہو، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لو، اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس کو اپنا جو ہے وہ ہیلپر بنا لو، اس کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ کر لو، اس کو اپنے افیئرز کا ڈسپوزر بنا لو. سورت آل عمران میں کتنے خوبصورت الفاظ آتے ہیں. آیت 139 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے، بلیورز سے کہا گیا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہیں ہارو، غم زدہ نہیں ہو، وَلَا تَحِنُوا، ہمت نہیں ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ نہیں ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہاری ہے اگر تم مومن رہے. شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے پلٹ کر غلطیوں کی طرف نہ دیکھا، رب کا دامن تھامے رہے، تو یقین رکھو کامیابی تمہارے حصے میں آئے گی، سکسیس تمہیں کو نصیب ہوگی. یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی ناکام ہوں گے. ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم جو دین پر چلنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہمارے آس پاس سے چھوٹا موٹا کرٹیسزم سننے کو ہمیں ملتا ہے، یہ جو ہم دین پر چلتے ہوئے ان ایزینس فیس کرتے ہیں، دوست چھوٹ جاتے ہیں، گیدرنگز چھوٹ جاتی ہیں، بعض اوقات اپنے خاندان والے آپ کو اپنے ان فنکشنز اور گیدرنگز پر نہیں بلاتے ہیں، ظاہر ہے جہاں پر آپ جانا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو بعض اوقات آپ کے گھر والے ہی، اپنی بات کریں، ابھی تو ہم صحابہ کی بات ہی نہیں کر رہے، ہمارے گھر والے بعض اوقات ہمارے دین کا تانا دے کر ہماری کسی کمزوری کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ حال ہے تمہارا، ویسے تو بڑی دیندار بنتی ہوں. اور پھر جب ایک دیندار انسان یہ سنتا ہے کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، ایک طرف میں دین کی کلاسز میں جاتی ہوں، دوسری طرف میرے اندر یہ ویکنس ہے، انسان خود گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ گلٹ اپنے اندر بڑی آزمائش بن جاتا ہے.
ظاہر ہے کوئی بھی انسان کمپلیٹلی فرشتہ تو نہیں بن سکتا نا. جو انسان دین پر بھی آتا ہے کہیں نہ کوئی ویکنس اس میں بھی ہوتی ہے, کوئی کمی اس میں بھی رہ جاتی ہے, کوئی کمزوری اس میں بھی رہ جاتی ہے جس کو وہ کوشش کے باوجود نہیں نکال پاتا. اگر سامنے والے اسی کو تانا دے کر, تانا بنا کر اس انسان کے منہ پر بار بار ماریں گے, اس انسان کی ہمت تو ٹوٹے گی. وہ کہے گا کہ اچھا میں تو اتنی کوشش کر رہی ہوں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی, پھر بھی کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوتا. جب آپ کو یہ فیلنگز آئیں, فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں آپ واحد نہیں ہیں جو اس آزمائش کو اٹھا رہے ہیں. آپ سے پہلے سخت دین کی آزمائشیں دین کے فالوورز نے اٹھائی ہیں. یہ تو ہمارے کمزور ایمان ہیں کہ ہماری آزمائشیں بھی معمولی ہیں. ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے. ہم اللہ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ یہ معمولی سی آزمائش ہے, I can handle it. کبھی بھی نہیں. ہمارے لیے تو یہ معمولی آزمائشیں ہی پہاڑ بن جاتی ہیں. وہ جانتا ہے ہماری کتنی کمزوریاں ہیں, وہ جانتا ہے ہم میں کس مشکل کو اٹھانے کی طاقت ہے. ہمارے لیے تو آزمائشیں کیا ہیں؟ قیل و قال, کسی نے تانا دے دیا, کسی نے سٹل وے میں جو ہے وہ طنز کر دیا, کسی نے جو ہے وہ ایسے گزرتے یا کسی محفل کے اندر ہمارا کسی ٹائٹل کے ساتھ مذاق اڑا دیا, کسی نے بس ٹیڑھی نظروں سے دیکھا, کسی نے ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا, کسی نے انڈائریکٹ سینٹینسز سے دین والوں کو بیش کرنا شروع کر دیا. یہی آزمائشیں ہیں نا ہماری. تو ان آزمائشوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بندے کو ہمت دلائی ہے. تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, رب المشرق والمغرب, لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ. تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی کی وجہ سے اپنا دل کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب ہے تمہارا جو پوری طاقت اور مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اس کو اپنا کارساز بنا لو, اس پر لین کرو. لین ہی کرنا ہے تو اللہ پر کرے نا, کسی اور پر کیا کرنا ہے؟ اللہ ہے نا, وہ سنبھال لیتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی آزمائشیں بھاری لگیں تو ہم سے پہلے آنے والے مسلمانوں کی آزمائشوں پر غور کریں. اس سے حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے. اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاسٹ سے سیکھیں. اپنے پاس سے مطلب آپ اپنے ماضی سے تو سیکھتے ہیں, یا آپ نے جو غلطی ماضی میں کی تھی اب آپ دوبارہ اپنے پریزنٹ میں وہ غلطی نہ کریں, لیکن آپ سائملٹینیسلی اس امت کے اندر اپنے سے پہلے آئے ہوئے مسلمانوں کی آزمائشوں سے بہت سیکھتے ہیں. تو ہماری نیکسٹ ایکسپلینیشن ہے لرننگ فرام پاسٹ. دیکھیں ہم سے پہلے کیا کچھ آزمائشیں مسلمانوں نے فیس کی ہیں. اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے محبوب ترین, رحمت للعالمین, وہ جن کے لیے اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے, وہ جن کو اللہ نے بے تاج بادشاہ بنایا, وہ جن کے لیے اللہ نے پوری دنیا کا سیٹ اپ جو ہے وہ ان کی موافقت کے حساب سے بنا دیا. بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, کتنے واقعات ہم جانتے ہیں. ایک بازار جو مکہ کا آتا ہے, ذو المجاز اس کا نام آتا ہے. ایک موقع کے اوپر آپ اس بازار میں تھے, کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے, گفتگو ہوتے ہوتے اس بات پر چلی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا پیغام دیا, اور آپ نے کہا کہ دیکھو لات اور منات جو ان کے دو میجر آئیڈلز تھے, جو ان کے میجر بت تھے, آپ نے کہا لات اور منات جو ہیں یہ تمہیں رزق نہیں دیتے, وہ ہے جو اصل میں اللہ ہے وہ تم کو رزق دیتا ہے. پاس ہی سے عبد العزا گزرا. عبد العزا ابو لہب ہی کا ٹائٹل ہے. اس نے جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات اور منات کو منع کر رہے ہیں عبادت کرنے کا اور ان کو قرض کر رہے ہیں, تو ابو لہب کو غصہ آ گیا اور اس نے پتھر اٹھا کے, چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے شروع کر دیا. اور وہ ایک ہی جگہ ہٹ کر رہا تھا, آپ کے پیر مبارک کے اوپر وہ کانسٹنٹلی چھوٹے چھوٹے پیبلز جو تھے وہ بار بار پھینک رہا تھا, بار بار آپ کے پیروں کے اوپر وہ پیبلز جو تھے, وہ پتھر جو تھے ان کو مار رہا تھا. اتنا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے اپنی گفتگو مکمل کی, آپ نے اپنی بات مکمل کی, اور یہ کانسٹنٹلی پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مار رہا تھا, اتنا کہ آپ کے اینکلز سے خون بہنا شروع ہو گیا. کون تھا ابو لہب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا سگا چچا. امیجن کیجئے
اپنوں کے ہاتھوں زخم صرف آج ہم نہیں کھاتے، یہ تو ازل سے سنت رہی کہ زیادہ تر انسان ادھر سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، ان کے اپنے والد نے قوم کے ساتھ مل کر بیٹے کو جلانے کے لیے آگ تیار کی، ایسی آگ، معمولی آگ نہیں، ایسی آگ جس کو کئی دن دہکایا گیا، ایسی آگ جس میں اتنا فیول ڈالا گیا کہ اس کی اتنی ہائی انٹینسٹی فائر تھی کہ کوئی اس پورے ایریا کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے پرندے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے، گزرتے تھے تو وہ باربیکیو ہو کے اس کے اندر گر جاتے تھے، ہیٹ انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی۔ اتنی شدت سے کئی دن لگا کر انہوں نے یہ آگ تیار کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے وقت آیا، ہیٹ انٹینسٹی کی وجہ سے کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سو دے ڈیسائیڈڈ ٹو ریپ اور ٹائی ابراہیم علیہ السلام ود اے کیٹاپول، کیٹاپول کے ساتھ آپ کو باندھ کر دور سے آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا کیٹاپول تھا جو کریٹ کیا گیا، جو انوینٹ کیا گیا۔ کیٹاپول سے باندھ کر آپ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا ہے۔ والد اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ کمپیئر کریں اپنی آزمائشوں سے۔ ہم کہتے ہیں میرے ابو میرے جذبات نہیں سمجھتے، ہمیں اپنی آزمائش کو آزمائش کہتے ہوئے شرم آئے گی اگر ہم اس اینگل سے اس ماضی کے قصے کو اور ان کی آزمائشوں کو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں میرے ابا مجھے فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے نا۔ ہم کہتے ہیں میرے ابا مجھے انف پاکٹ منی نہیں دیتے نا، اس لیے ہی از اے پرابلمٹک فادر، ہی از این آزمائش فار می۔ ہم کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے میری پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دلایا، that's why I think my father is an آزمائش for me۔ ہم ذرا اپنا رونا دیکھیں اور ذرا ہم ایک نظر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ڈالیں۔ ان کے والد ان کو قتل کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر، قوم کے ساتھ مل کر، کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اپنے آبا کی کسٹم شرک والی چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ صرف اس بات پر بیٹے کو قتل کرنے کو، بیٹے کو زندہ جلانے کو پوری قوم کے ساتھ نہ صرف تیار ہو گئے بلکہ آگ کو تیار کرنے میں اپنا پیسہ بھی ڈالا۔ اپنوں کے ہاتھوں ظلم یا اپنوں کے ہاتھوں ظلم کے امتحان مومن ہمیشہ سے برداشت کرتے آئے ہیں۔ اگر آج آپ کا دل دکھا ہوا ہے اپنوں سے، خود کو اس پوزیشن پر لائیں اور دیکھیں کہ یہ ماضی کے لوگوں نے کیا کیا ایسا کہ ان کے اپنوں کے ظلم نے ان کو ٹوٹنے نہیں دیا، ان کو مینٹلی فریجائل رہنے نہیں دیا، ان کو انڈر کانفیڈنٹ رہنے نہیں دیا، ان کو اسٹرانگ پرسنالٹیز بنا کر ابھارا کہ آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب سب دروازے بند تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو کیٹاپول سے باندھ دیا گیا تھا، تو ان کے رب نے جو ان کو علم دیا تھا، جو ایمان دیا تھا، ایک قدم وہ اس ایمان سے پیچھے نہیں ہوئے، اور کیٹاپول سے بند کر بھی جو پاور تھی ان کے پاس وہ اللہ کو وکیل بنانے کی تھی۔ رب کا بھروسہ، وہ رب جس کی طاقت میں زمین اور آسمان، مشرق سے مغرب ہر شے ہے، وہ مجھے سنبھالے گا۔ ایمان کی طاقت دیکھیں، سب دروازے بند، he is about to go in fire but he was constantly reciting حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ۔ This kalma Ibrahim alayhi salam was constantly reciting while he was tying up، جب لوگ ان کو باندھ رہے تھے with this catapult۔ اب یہ حالت ہو بندے کی، فرما بردار بندہ، رب کے سامنے جھکنے والا بندہ، اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے والا بندہ، اس کے راستے کے لیے دعائیں مانگ کر طلب رکھنے والا بندہ، اس کی اطاعت کرنے والا بندہ، زندگی کی تمام چیزوں میں اس کی اطاعت کو، اس کی سبمیشن کو پریفرنس دینے والا بندہ، وہ اللہ کی اطاعت میں قربانی دینے والا بن کر اللہ کو پکارے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ نہ سنے؟
وہ اللہ کو وکیل بنا لے جب دنیا اس کی دشمن ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے اللہ معجزہ نہ دکھائے؟ کمپلیٹلی امپاسبل. ابراہیم علیہ السلام نے رب کو وکیل بنایا، رب نے معجزہ کر دکھایا، آگ میں پھینکے گئے، مگر اس رب نے آگ کی کریکٹرسٹکس بدل دیں. وہ مدد بھیجتا ہے، اس کی ٹائمنگز اپنی ہوتی ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام جب بالکل فائنل مومنٹس پر تھے اور جب کیٹاپول سے باندھ کر ان کو پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس لمحے وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے. لو میں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا، اللہ کی مدد ہی نہیں آئی، تو کیا معجزہ دیکھتے؟ انہوں نے جم کر ایمان پر اپنے آپ کو پرفیکٹلی پراپرلی ڈیفائن کر کے رکھا، تو پھر اللہ نے بھی معجزہ دکھایا. وہی آگ جو جلاتی ہے، اللہ نے اس آگ کے کریکٹرسٹکس بدل دیے. سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی سلامتی بن جا. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے اور ان کے قوم والے ان کو آگ میں پھینک رہے تھے، کیا ابراہیم علیہ السلام ان کو باتیں سنا رہے تھے؟ دین کی تو آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے، میرا صبر آئے گا آپ لوگوں کے اوپر، دیکھنا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، دیکھنا آپ لوگ جو ہیں وہ دین کو اس وقت جھٹلا رہے ہیں، اللہ آپ سے اس کا حساب لے گا، قیامت کے دن میں آپ سے اس کا حساب لوں گی. جب ہمیں اپنے ستاتے ہیں یہی جملے تو ہم بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم پھر کانسٹنٹلی پھر سارا بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، انہوں نے کچھ کہا برا بھلا؟ ناٹ ایٹ آل. جب آپ کے اپنے آپ کو ستائیں، جب آپ کے اپنے آپ پر زندگی تنگ کر دیں، جب آپ پر ناقدری کے دروازے اپنوں کی طرف سے کھول دیے جائیں، جب آپ کے صبر پر آپ کے گھر والے آپ کے اپنے خود مزید ایگریسو ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ ان کو برا بھلا نہیں کہنا. دس از ناٹ بیکمنگ اے ڈور میٹ. پلیز اس کو کہیں بڑا بڑا لکھ لیں. ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہے. ہمیں دین کے راستے پہ معجزے کیوں نہیں نظر آتے ہیں؟ بیکاز ہم انبیاء کے راستوں پر چل نہیں پا رہے ہیں. ہم انبیاء کی لائن آف ایکشن سے اپنی زندگیوں میں ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے دین کے نام پر کہا برائی کا بدلہ ایکولی برائی سے دیا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کسی نے تم سے برائی کی تم بھی بدلہ لے لو. قرآن نے اسی آیت میں کہا ہے معاف کر دو تو اچھا ہے. انبیاء کا راستہ تو معاف کرنے والا تھا. اگر تو آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ بدلے کے راستے پر چلیں، پھر معجزوں کا انتظار مت کیجیے گا. معجزے ان کو نظر آتے ہیں جو اعلیٰ ظرفی پر زندگیوں کو ڈھال لیتے ہیں. معجزے ان کو نظر آتے ہیں جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. معجزے ان کو نظر آتے ہیں جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں. جب گھر والے آپ پر زیادتیوں کے انبار لگا دیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ کہیں دل کے اندر میں وہی کہوں گی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے قال سلام علیکہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا جب پیغام دیا تھا، جب اللہ کی بات ان کے سامنے رکھی تھی؟ سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، پیس بی اپون یو، اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنے الفاظ میں بولے نا، اللہ آپ کو پراسپرس رکھے، اللہ آپ کو کبھی کوئی غم نہ دکھائے. What is this meaning of سلام علیکہ؟ غم can never touch you، آ نہ سکے آپ کے پاس. دعا دے رہے ہیں اپنے والد کو اور کہہ رہے ہیں سلام علیکہ ساستغفرک لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا. یہ کہا اپنے والد سے. اور سورہ توبہ کی آیت 114 میں کہتے ہیں اللہ نے کہا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کی اپنے والد کے لیے استغفار نہیں تھی الا عن موعدۃ وعدھا ایھا، مگر کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ استغفرک لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، تو وہ آخری وقت تک اپنے والد کو دعائیں دیتے رہے. اس میں کیا سبق ہے؟ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو دعا دیں. ہم کہتے ہیں کیوں دعا کیوں دیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ڈور میٹ بننے کی؟ ہم پنچنگ بیگ کیوں بنے؟
we will change our path, we will change the situation. یہ انبیاء کا راستہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں، آگ میں جا کر بھی دعائیں دی ہیں. یہ مقام بندے کو ملتا ہے جب فَاتَّخِذْهُ وکیلا کی کیٹیگری میں وہ جا چکا ہوتا ہے. جتنا توکل بڑھتی ہے، جتنا حسبی اللہ کی فیلنگز بڑھتی ہیں، انسان کے لیے اللہ سفیشینٹ ہو جاتا ہے. آپ کہیں میرے لیے سفیشینٹ ہے ایک انسان کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں. آپ کہتے ہیں کسی انسان کے لیے، آپ اپنے اسپاؤس کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں دس پرسن از سفیشینٹ فار می، جس کے ساتھ میں لائف ٹائم زندگی گزار سکتی ہوں. حالانکہ وہ انسان ہے، وہ مخلوق ہے آپ کی طرح، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں فلاز ہیں. سوچیں اگر میں نے اللہ کو اس مقام پر رکھ لیا، اللہ از سفیشینٹ فار می، اب میں جن سے محبت کرتی ہوں اللہ ان کو میرے لیے کافی کر دے گا، اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے گا، اللہ ان سارے بانڈز کے اندر، وہ جتنے ریلیشن شپ ہمارے انسانوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں اس میں اللہ اپنی رحمت کے سائنز ڈال دے گا. بٹ میک اللہ your actual وکیل، bring اللہ at the مقام of this level کہ جہاں اللہ آپ کے لیے sufficient ہو جائے. اور یہ مقام جب ملتا ہے تو معجزے زندگیوں میں ڈیفینیٹلی آج بھی ہوتے ہیں. جنرل معجزے نہیں ہوتے عوام اور قوم کے لیول پر، بٹ انڈیویجول لائفز میں آج بھی معجزے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو توحید کو خالص کر کے رب کو وکیل بنانے کے قدم اٹھا لیتے ہیں. اس لیے کہ معجزہ ریسیو کرنے کے لیے ایمان کا بڑا ہائر لیول چاہیے ہوتا ہے. آپ بتائیں کیا انبیاء کو بالکل بگننگ میں معجزے ملتے تھے کہ ادھر نبوت ملی ادھر معجزہ ملا، ادھر نبوت ملی ادھر معجزہ ملا؟ آپ رسول اللہ سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سرٹن لیول آف پروفٹ ہوڈ کے بعد انبیاء کو معجزے دیے جاتے تھے. معجزہ ریسیو کرنے کے لیے آپ کو ایک پری ریکوزٹ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. And that prerequisite for us today is the highest level of ایمان. ابراہیم علیہ السلام کے کیس کو سٹڈی کرتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو گیا آگ میں پھینکے گئے مگر آگ بدل دی گئی، آگ آگ نہ رہی. اسماعیل علیہ السلام چھری کی نیچے تھے، چھری کی پراپرٹیز بدل دی گئیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے لیکن مچھلی نے ان کو نہیں کھایا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے گزرے تھے مگر پانی نے ان کو نہیں ڈبویا. There is a very strong message for each one of us. ہم کیسے ذہنی طور پر کمزور رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے زندگی سے ہار مان سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنوں سے چوٹ کھا کر پوری دنیا کی انسانیت سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ممکن نہیں ہے. It's completely impossible. یہ ساری اگزامپلز جو میں نے آپ کو پاس سے دی ہیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دیر از اے اسٹرانگ میسج حکمت پک کرنے کا ان میں سکھا دیا گیا ہے، مینٹلی مضبوط ہونے کا اینگل ان مثالوں میں دے دیا گیا ہے، گر کر کھڑا ہونے کی طاقت یہ مثالیں آپ کو اور مجھے دیتی ہیں. کیا آپ کی زندگی کی مشکلات میں اس وقت بھی عین ممکن ہے جب آپ یہ سن رہی ہیں سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی، عین ممکن ہے یو آر ان مڈل آف دس کرائسس، عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہو. انہی مشکلات کے درمیان میں صرف رخ، ڈائریکشن اس مشرق اور مغرب کے رب کی طرف کر لیں. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لیں. وہی گھر ہوگا، وہی گھر والے ہوں گے، وہی ان کے ظلم ہوں گے، وہی ان کے تانے ہوں گے، وہی ان کا آپ کو تکلیف پہنچانے والا ایگریسو انداز ہوگا، لیکن آپ ایمان کی جنت میں ہوں گی اور آپ کا اس سب کو لینے کا انداز مختلف ہو جائے گا، بیکاز فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کا ٹارگٹ آپ اچیو کرنے کی طرف بڑھ چکے ہوں گے. آپ کو آگ کے ٹھنڈا ہو جانے کی طرح کوئی تازہ جھونکا آنے کی کھڑکی آپ کا رب دے دے گا، وہ دے گا. توکل رکھیں. آگ کی پراپرٹیز ختم کر سکتا ہے، چھری کی پراپرٹیز ختم کر سکتا ہے، مچھلی کے اندر جا کر بھی مچھلی سے نقصان سے بچا سکتا ہے، تو وہ میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر اتنے بڑے بڑے معجزے کیوں نہیں کر سکتا؟ مانا کہ ہم کمزور ہیں تو اسی کے بندے.
مانا کہ ہم ایمان میں ویسے نہیں ہیں تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آگ کے ٹھنڈا ہو جانے کی طرح آپ کی زندگی میں کوئی تازہ ہوا کی کھڑکی ضرور کھولے گا. آپ کی تنہائیوں میں آپ کا رب آپ کو مدد بھیجے گا. وہ مدد کبھی انٹرنل ایموشنل اسٹرینتھ کی شکل میں ہوگی، کبھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ہیومن لیول سپورٹ آپ کو عطا کر دے. عرب کہا کرتے تھے وَلَا تَحْمِلُوا حُزْنَ الْمُسْتَقْبِلَ فَإِنَّهُ بِيَدِ اللَّهِ. اپنے مستقبل کی پریشانی میں انگزائٹی کو کیری نہیں کرو، بیکاز وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں پتہ نہیں کیا معجزہ ہوگا، پتہ نہیں اگر میں صبر کرتی رہوں گی تو کیا مجھے انٹرنل اسٹرینتھ کیسی ملے گی، یا کوئی انسان میری زندگی میں کیسا آئے گا. یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے، مت سوچیں. آپ پورا اپنا فوکس اپنے رب پر رکھیں اور پھر دیکھیں معجزہ آپ کو کیسے نظر آتا ہے. اور ایک معجزہ نہیں نظر آئے گا. there will be line of miracles in front of you and you will be able to see and decipher each one of them. ہر آیت دوسری آیت سے سورت کے اندر خوبصورتی سے لنکڈ ہوتی ہے. سورت مزمل میں بھی یہی معاملہ ہے. جب آپ نے تبتل الیہ تبتیلا زہد اپنا لیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا کے بینیفٹس اور آخرت کے بینیفٹس نہ دے؟ کل ہی تو بات کی ہے. زہد اپنانے والوں کو دنیا کا انعام بھی ملتا ہے، زہد اپنانے والوں کے لیے آخرت کے انعامات کی بارش بھی کھول دی جاتی ہے. اللہ آپ کی وکالت بھی کرتا ہے اور اللہ آپ کو اس دنیا میں کسی ایسے کے حوالے کر دیتا ہے کہ پھر آپ دوبارہ پیچھے پلٹ کر کمزوری کی سٹیٹ پر نہیں جاتے. آپ نے جس رب کے حوالے خود کو کیا ہے، آپ کے لیے دنیاوی اسباب معجزانہ طور پر وہ کریٹ کرتا ہے، چاہے سارے دروازے بند ہو. بس آپ کا کام کیا ہے؟ توحید خالص کر لیں اس رب کے لیے جس کی طاقت پوری کائنات پر حاوی ہے. اپنا فوکس اس پر کر لیں. شاعر کہتا ہے it's a نثر kind of a thing جس میں آپ ایزی فوراً قافیہ نہیں ملتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے بندے کو، نہیں وہ ویران رکھے گا مومنین کے قلوب کو. خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، نا امیدی سے فاصلہ رکھنا، جھکا کر سر کو سجدے میں بس خدا سے رابطہ رکھنا. اگر اس کیفیت میں آپ اور میں اپنی مشکلات میں رہتے ہیں تو معجزہ ضرور ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے. رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اللہ کا حکم ہے توحید درست رکھنے والے کو بس ایک قدم آگے جانا ہوتا ہے. آپ کہیں گے آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کو ٹوٹل ٹرسٹ ہے اپنے رب پر، آپ کو ٹوٹل بھروسہ اور ریلائنس ہے، بس ایک قدم آگے چلی جائیں. جیسے آپ ایک قدم آگے آئی تھیں اپنی تہجد کی نماز سے تبتل الیہ تبتیلا میں، بالکل اسی طرح سے ایک قدم اور آگے آئیے اور رب کو وکیل بنا لیں اگر آپ نے واقعی معجزات والی زندگی ایکسپیرینس کرنی ہے. ہاں، یقین از دا کی اس پورے سناریو میں. اور کوشچن کبھی نہیں کرنا اپنے رب کو. جب آپ یقین کی کیفیت اپنے رب پر رکھ لیتی ہیں نا، پھر آپ کنفیوژن کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑتے ہیں، پھر آپ ifs and buts درمیان میں نہیں لاتے ہیں، پھر آپ کوشچن درمیان میں نہیں لاتی. نہ رب کو کوشچن، نہ تقدیر کو کوشچن، نہ دعا کی قبولیت کے ڈیلے پر کوشچن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ یہ تقدیر پر ایمان ہی اصل میں انسان کو درست توحید اسٹیبلش کروا دیتا ہے، اور درست توحید رکھنے والے ہی رب کو وکیل بنانے کے قابل ہوتے ہیں. تو مشکلات کے درمیان میں بھی ہے نا، گھبرانا نہیں ہے اور اپنے رب پر پورا ٹرسٹ رکھنا ہے. نیکسٹ ایکسپلینیشن. اب ہم اگلا قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کو وکیل بناتے ہوئے خود متوکل کیسے بنے. ہماری اگلی ایکسپلینیشن ہے بی اے متوکل. متوکل میم تا واو کاف لام.
بی متوکل. کیسے بنے متوکل؟ سورت مزمل کو آپ ذرا تھوڑا سا اگر پیچھے سب آیات کو دیکھیں تو ایک فلو 9 آیات کا جو آپ کو مل رہا ہے نا، کانسٹنٹ یہ سورت اللہ کی محبت کی طرف آپ کو گھینچ کھینچ کر لاتی ہے، پکڑ پکڑ کر لاتی ہے. آپ بگننگ ہی دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت سے پکارا گیا ہے، وہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت کا تھیم اللہ کی محبت کا اظہار ہے. یا ایھا المزمل، ہم بڑی تفصیل سے اللہ کی محبت کا اظہار وہاں پر وقت لگا کر رسول اللہ کے لیے سمجھ کر آئے ہیں. تہجد کی عبادت کا بھی انسینٹیو دیا تو حب اللہ کا فیکٹر اٹیچ کر دیا. رتل القرآن کا انسینٹیو دیا تو بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا پہلو اٹیچ کر دیا کہ جتنا قرآن پڑھو گے رب کو جانو گے، جتنا رب کو جانو گے محبت بڑھے گی، جتنا اس سے محبت بڑھے گی زندگی سہل ہونے لگ جائے گی. وہی پیٹرن آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے. اللہ کو وکیل بنانا ہے، محبت کے پیرامیٹرز بڑھا لو، بناؤ اس کو کارساز، کرو اپنی زندگی اس کے حوالے کرو. متوکل انسان ایک پروسیس سے بنتا ہے. دیکھیں کیسا پروسیس ہوتا ہے. میں آپ کو 3 سٹیپ پروسیس بتاتی ہوں. متوکل بننے کے لیے کہ میں اللہ کو وکیل بنا لوں، ایک 3 سٹیپ پروسیس ہے جو کہ اسکالرز بتاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس پر توکل کرتے ہیں. تو متوکل بننا ایک پروسیس ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ میں کیسے بنوں گی متوکل، یا میں اس پروسیس کی طرف بڑھوں گی کیسے؟ آپ کا محبت کی اندر اللہ کی محبت میں اللہ سے مانگنا، سوال کرنا. اللہ یحب ان یسأل، اللہ محبت کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. سوال کرنے کا مطلب اللہ loves it کہ میں اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھوں، میں آرٹیکولیٹ کروں. ہاں وہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہاں وہ سینوں کی کیفیت جانتا ہے، ہاں وہ میرے ذہن کے سارے تھاٹس کو جانتا ہے. میں کہوں مجھے کیا ضرورت ہے لپ سروس کرنے کی، میں زبان سے آرٹیکولیٹ کروں اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. اس کو تو سب معلوم ہے، اٹس انڈرسٹوڈ. جب اس کو معلوم ہے میری حاجت کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، ہی ول گیو می، ہی ہیز ٹو گیو می. بعض لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، سب تو پتہ ہے اس کو، تو میں کیوں آرٹیکولیٹ کروں دعا کو؟ نہیں. اللہ یحب ان یسأل، اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اس سے اپنی حاجت کا اظہار کرے. اور جب آپ اللہ سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، اٹس انڈرسٹوڈ، آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا اللہ کو وکیل بنانے کا. اس لیے کہ آپ اس کو اس قابل سمجھ رہے ہیں تو اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تکلیف ٹال سکتا ہے، ہیں خزانے اس کے پاس. یاد رکھیں جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، دعاؤں کی ریزن ہوتی ہے. آپ دعا نہیں کرتے جب تک کہ کوئی ریزن نہ ہو. بعضوں کا زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے، ہنسی خوشی، ایوری تھنگ از ایٹ دا پراپر پلیس، فیملی ٹھیک، ہیپی ود یو، آپ کی زندگی سموتھ، نو سرٹن ٹائپ آف اینی ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن، آپ کی اپنی صحت ٹھیک، آپ کے اپنے آگے کے معاملات ایک آؤٹر سرکل میں ٹھیک، ایوری تھنگ از گوئنگ سموتھ. انسان کو حاجت نہیں ہوتی دعا مانگنے کی. بٹ دا مومنٹ سم تھنگ بیڈ ول ہٹ یو، بٹ دا مومنٹ سم تھنگ انپلیزنٹ ول ہٹ یو، آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور زبان اس رب کے سامنے اپنی حاجت کا بیان کرتی ہے. ہر دعا مانگنے والے کے لیے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. اینڈ اللہ loves it. اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اس کو ہر حالت میں یاد رکھے. سو اگر مجھے اللہ کو وکیل بنانا ہے اور خود متوکل بننا ہے، پہلا کام کیا کریں؟ اس سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں. خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں، نماز کے بعد دعائیں مانگیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ڈونٹ مس دس چانس. دن میں 5 مرتبہ آپ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، 5 مرتبہ قبولیت کا وقت آپ کو ملتا ہے. ڈونٹ مس اٹ. پلس یہ رمضان ہے، قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. ڈونٹ مس اٹ. آدھا رمضان رہ گیا ہے آلموسٹ، آج 16واں روزہ ہے. 14 روزے اللہ خیریت سے گزروائے اور عبادت کی توفیق دے. خوب دعائیں مانگیں. آپ کا متوکل بننے کی طرف یہ پہلا قدم ہے.
پھر اسکالرس کہتے ہیں متوکل بننے کی طرف جو دوسرا قدم اس پہلے سٹیپ سے ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں نا، اٹس لائک میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا جس کے بعد اب مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا سٹیپ آتا ہے، ہر سٹیپ انٹر لنکڈ ہے، اور آپ کا اب سٹیپ یہ آتا ہے جب آپ دعا مانگ لیتی ہیں، ایک سرٹن لیول آف کمپوز رہنے کا، ایک کمپوزر کا اینگل آپ کو اللہ دے دیتا ہے. یہ ایک آٹومیٹک سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو پہلے محبت سے سوال کرنے کے سٹیپ کے نتیجے میں عطا کیا جاتا ہے. گرتی ہوئی عمارت میں بھی بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو سرٹن ٹائپ آف کمپوزر دے دیتا ہے. اللہ اس کو اپنے آس پاس جو ماحول ہے اس کی ڈسٹریکشن سے بچا لیتا ہے. دیکھیں اگر میرے آس پاس زندگی بکھری ہوئی ہے، ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ، کوئی اپنا نہیں لگتا، حالات بظاہر آؤٹ آف کنٹرول ہیں، نتھنگ از اسموتھ، بچے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، امی ابو پیار نہیں کرتے، بہن بھائی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس وقت آس پاس کوئی دوست نہیں ہے. ظاہر ہے ایسی سچویشن میں آپ یہ باتیں سنیں گی، آپ کہیں گی اٹس ایزی ٹو سے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو فیل. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ کہنا آسان ہے پر جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے. ہاں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. کہنے والے اگر اس سچویشن میں نہیں ہے تو وہ انٹینسٹی کو محسوس نہیں کر سکتا، بٹ کہنے والا اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. کہنے والا تو قرآن بتا رہا ہے، اللہ کہتا ہے تم ان middle of out of control situation بھی ہو. بس ایک کام کر لو، جب رب سے محبت میں سوال کر لیا ہے تو اپنا فوکس مشکل پر نہیں، رب پر رکھو. جو تمہاری سینس آف ڈسٹربنس ماحول سے آ رہی ہے، اللہ تم کو ایک سینس آف کمپوزر دینا شروع کر دے گا. اس لیے کہ دیکھیں بندے وہاں نہیں ہو سکتے آپ کے آس پاس، لوگ، خاندان، فیملی، جہاں آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ وہاں آ سکتی ہیں جہاں اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. جب آپ وہاں آتے ہیں جہاں اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، کام اینڈ کمپوزڈ، تانا دینا نہیں ہے تانے کے جواب میں، خاموشی، دعا دینے والی بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اب اسی زندگی کی سختی کے اندر اللہ آپ کو خیر انفولڈ ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. آپ ایکسپیرینس کرتی ہیں آپ کی اسی زندگی کے اندر کسی اور پہلو سے خیر انفولڈ ہونے لگ جاتا ہے. کبھی یا تو وہی لوگ بدلنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں اور آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا کبھی اللہ آپ کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی اور اینگل سے خیر کا انفولڈ ہونا دکھاتا ہے. تو آپ کا سوال کرنا رب کی طرف سے فوکس عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ متوکل ہونے کا دوسرا سٹیپ ہے پروسیس کا. آپ in the middle of distractions, in the middle of disturbance ہوتے ہیں، بٹ آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں رب آپ سے چاہتا ہے. پھر آپ انہی سب کو جو آپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو مسکرا کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے سلام دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور نمازوں میں ان کے لیے ہدایت کی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. دین اللہ گیو یو تھرڈ اسٹیپ متوکل بننے کا. When with trust we long for the love of Allah and long to receive the miracles, اللہ آپ کو آخرت کی طرف اٹیچ کر دیتا ہے. متوکل بننے کا فائنل ریفائنڈ فارم، آپ کی لانگنگ، سینس آف لانگنگ آخرت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. میں مڈل آف پرابلمز ہوں لیکن اللہ پر فوکس کر کے سینس آف ٹرینکولیٹی مجھے نصیب ہو جائے گی اسی دنیا کی زندگی میں. یہ خیر کا انفولڈ ہونے کا ایک سٹیپ ہے. کوئی انسان آپ کی زندگی میں نہیں آیا، کوئی گھر والا نہیں بدلا، سب ویسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن خیر کیسے انفولڈ ہوگا؟ یو ول ایکسپیرئنس سینس آف ٹرینکولیٹی، ایک سرٹن کائنڈ آف امن ود ان یو، کہ جہاں پہ آپ ریئیکشن لیس ہو جاتی ہیں. آپ کو سامنے والا تانا دے رہا ہے بٹ یو آر ریئیکشن لیس. یو آر ناٹ نم، یو آر ریئیکشن لیس جسٹ فار دا سیک آف یور رب. اس کی محبت کی وجہ سے، انٹرنل اسٹرینتھ کی وجہ سے. اینڈ یور فوکس ول گو اگین اینڈ اگین آن سینس آف لانگنگ فار دا آخرت. So the final point and the final explanation of today's talk is اللہ کو مختلف لوگ مختلف کیپیسٹی میں وکیل بناتے ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ المزمل کی کہہ رہی ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو.
مسلمان مختلف ایمان والے ہیں، تو مسلمانوں نے اللہ کو وکیل بنانے کا بھی مختلف اینگل رکھا ہوتا ہے۔ ایک کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے جو اللہ کو ایسے، اور یہ 3 طرح کی کیٹیگری ہے جو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں منشن کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل انسانوں کا مختلف ہوتا ہے۔ So there are broadly 3 kind of people within Muslim Ummah جو اللہ کو وکیل بناتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی اللہ کو ویسے ہی وکیل بناتے ہیں جیسے دنیا میں آپ کسی انسان کو وکیل ہونے کی اصطلاح دیتے ہیں نا۔ وکیل کون ہوتا ہے عام زندگی میں؟ جس کو آپ ہائر کرتے ہیں، جو آپ کے کام کرتا ہے، جس کی ایکسپرٹیز سے آپ کام کرواتے ہیں، اور اگر اس کی ایکسپرٹیز آپ کا کام نہ کروا سکیں، آپ لائر بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ ٹیکس آپ فائلر ہیں، آپ کو ٹیکس فائل کرنا ہے، سو یو ہیو یور لائر، اور آپ کی کمپنی ہے، آپ کی کمپنی کا لائر ہے، آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں میرا یہ کام ہے، میرا یہ پروفٹ ہے، میرا یہ کیپٹل ہے، ناؤ آپ نے میری اس پوری سچویشن پر کام کرنا ہے۔ اف دیٹ وکیل ول ناٹ بی ایبل ٹو ورک ویل ود یور کمپنی ود یور ٹیکس فائلنگ، آپ کہتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، آئی ایم سوری وی کین ناٹ کنٹینیو، آئی ایم گوئنگ ٹو ہائر another lawyer۔ بعض مسلمان امام ابن القیم الجوزی کے مطابق اللہ کو اس طرح کا وکیل نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، ایک ایجنٹ کے طور پر۔ اگر اللہ ان کو دیتا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کارساز ہے۔ اگر اللہ اپنی نعمتوں کو ان سے روک لیتا ہے، اب وہ واویلا مچاتے ہیں، اور اب وہ اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا ہو سے ہٹ کر دنیا میں خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو در در کا غلام بنا لیتے ہیں۔ سو دس از دا فرسٹ کیٹیگری۔ اللہ کو وکیل بنانے میں امت کے وہ لوگ جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اور اللہ کو صرف اور صرف ایسے میں اپنا کارساز ڈکلیئر کرتے ہیں جب تک اللہ ان کو سموتھ سیلنگ دیتا ہے زندگی کے اندر۔ دوسری کیٹیگری متوکلین میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے جیسا کہ بھروسہ بچے کو ماں پر ہوتا ہے۔ جیسے بچہ جانتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، بچہ جانتا ہے کہ ماں میرے فائدے ہی کے لیے مجھے سمجھاتی ہے، ماں ڈانٹتی ہے، بچہ روتا ہوا ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بچے کو ماں پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ میجورٹی مسلمان ہیں، وہ ایمان والے مسلمان، وہ صالحین مسلمان جو کہ اللہ کو واقعی توکل کی جگہ پر رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مشکل ڈالتا ہے تو بھی صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں شکر کا مقام لاتا ہے تو بھی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ دس از the second category of متوکلین، جو اللہ کو ایسا وکیل بناتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو ماں سے ہوتی ہے، وہ ہر جگہ اللہ کو لاتے ہیں۔ یہ دس از آر میجورٹی۔ Now the third category جو امام ابن القیم الجوزی نے mention کی ہے، it's the category of محسنین متقین۔ A minor minority can get able to tap this position and to reach to this station. A minor minority within the Muslim Ummah. ہر نسل میں سے ایک چھوٹا سا فریکشن اس مقام تک آتا ہے۔ And the wordings امام ابن القیم الجوزی has utilized, it's mind-boggling. He said جو اللہ پر پراپر توکل کرنے والی ایک مائنر مائنورٹی ہوتی ہے محسنین اور متقین کی، جو وہ متوکل ہوتے ہیں ان کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اگزامپل بالکل ایسا ہے جیسا کہ مردہ خود کو نہلانے والے کے ہاتھ پر کمپلیٹلی دے دیتا ہے۔ مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ A dead person cannot do anything. جو نہلانے والا جس ڈائریکشن میں اس کو جیسے کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ٹوٹل کمپلیٹ ایبسلیوٹ ریلائنس۔ ایسا وکیل جو آپ کا یقین ہوتا ہے آپ کا رب آپ کا ایسا وکیل ہے، وہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کے نہیں جائے گا۔ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور چیز سوچیں۔ آپ ایسے مسلمان بن جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے ایسے کر لیتے ہیں کہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہے گا دن تو دن، وہ کہے گا رات تو رات، وہ کہے گا دعا مانگو تو دعا مانگوں گی، وہ نہیں قبول کرے گا تو بھی راضی رہوں گی۔
قبول کرے گا تو بھی راضی رہوں گی، وہ دے گا تو بھی راضی رہوں گی، وہ نہیں دے گا تو بھی راضی رہوں گی. دس از دا مسنگ پیس ان آور لائفس. آپ کی میرے پاس چوائس ہے کون سا متوکل بننا ہے. دنیا کا وکیل ایجنٹ، اللہ کو سمجھنے والا متوکل، اللہ کو ماں جیسی محبت کی پوزیشن پر رکھنے والا متوکل، یا خود کو ڈیڈ باڈی بنا کر اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دینے والا متوکل. Complete trust that he will maintain my affairs. Complete trust that he will bring me out from every difficulty. وہ ایسا وکیل ہے جو محبت اور درجات کے راستوں پر صرف مجھے چلاتا ہے. وہ میرا برا چاہتا ہی نہیں ہے. چاہے میرے خاندان والے برے ہیں اس میں بھی خیر ہے، چاہے میرے خاندان والے سپورٹیو نہیں ہیں اس میں بھی خیر ہے. جب اس نے کہا ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، جب وہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اس کا مطلب ہے ٹرسٹ تو کرو. کس نے پیدا کیا آپ کو ان ماں باپ کے درمیان میں جو ماں باپ آپ کا حق نہیں دے رہے؟ وہ بہن بھائی جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، آپ کی چوائس نہیں تھی. وہ شوہر جو ماں باپ نے آپ کے لیے سلیکٹ کر کے آپ کے نصیب میں رکھ دیا، بظاہر ماں باپ نے بٹ اوپر والے کی طرف سے تقدیر تھی. وہ بچے جو اللہ نے آپ کو دے دیا بٹ دے آر ناٹ آن دا گراؤنڈ ویئر یو آر ٹرائنگ یور لیول بیسٹ ٹو برنگ دیم آن. یہ سب اس کی پلاننگ ہے. گیو یور سیلف کمپلیٹلی ان ہز ہینڈس. یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان میں آگے بڑھنے کی راہیں ہمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. امن مفقود، the missing piece in the journey of our life، اس آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے. ان راہوں کے دروازوں تک آنے کے لیے چند قدم ہم نے اٹھانے ہیں جہاں سے ہمیں یہ مسنگ پیس مل جائے گا. اور ان دروازوں تک پہنچنے میں دیر نہ کرنے کے اللہ نے فائدے بھی گنوا دیے. معجزے نظر آئیں گے اگر تم نے ان دروازوں کی طرف آنے میں جلدی کی تو پھر گھبرانا کیسا اور پھر خود کو محروم رکھنا کیسا. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بناؤ اس کو وکیل. اور اللہ کو، وہ شاعر نے کہا ہے، اللہ کو وکیل بنانے والا خواہشات کی تکمیل دیکھے یا نہ دیکھے زندگی کا پرسکون ہونا ضرور ایکسپیرینس کر لیتا ہے. آپ کی دعائیں قبول جو آپ جس الفاظ میں اور جس کیپیسٹی میں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، آپ کی خواہشات تکمیل کو پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی، زندگی کا پرسکون ہونا آپ ضرور ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. اینڈ دس از دا سینس آف ٹرانکولیٹی ایز اے ریوارڈ ان دس ورلڈ اینڈ دا سینس آف لانگنگ یو ہیو اسٹارٹیڈ کہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ رب العزت مجھے بہترین انعام سے نوازے گا. آئیں امن مفقود کو تھامتے ہوئے فَاتَّخِذْهُ وکیلا کی تصویر بن جائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹوٹل اٹیچمنٹ اور ٹوٹل ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ ایسے جوڑ لیں کہ میری زندگی میرے رب کے حوالے ہو جائے. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین، اللہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں اس رمضان شامل فرمائیے. وَجْعَلْنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اللہ مجھے رائچیس اوبیڈینٹ عبد کی طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. وَجْعَلْنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ مجھے اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرما لیجئے. بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اپنی رحمتوں کے بدلے میری دعائیں قبول فرمائیے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.